अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम जब भी अपने बुज़ुर्गों से जुदा हुए तो वो बड़े खलूस और मोहब्बत से ये दुआ देते हैं, अल्लाह तुम्हारा निगहबान रहे। रब्बुल आलमीन अपने बंदे पर कितना रहमत वाला और मेहरबान है। अमूमन हम इसका अंदाज़ा नहीं कर पाते, मगर हकीकत ये है कि अगर हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में रौनुमा होने वाले वाक़यात पर गौर करें तो कई ऐसे लम्हात मिलेंगे जहाँ हम बेबस और मजबूर हो गए और अल्लाह ताला की नुसरत और हिफाजत ने हमें कामयाबी से हमकिनार किया। मुंदरजा झैल वाक़या इसी हकीकत की एक मिसाल है। हम 2 भाई और 1 बहन ने अपने दादा दादी की सरपरस्ती में बचपन गुजारा। हमारी वालदा माजदा 1935 में इंतकाल कर गई थी, जब मैं सिर्फ 5 बरस का था। भाई और बहन दोनों मुझसे बिलतरतीब 2 और 4 साल बड़े थे। वालिद साहब रियासत ऊद में मुलाजमत करते और 4-6 हफ्ते बाद हमसे मिलने और अपने वालिद और वालदा की कदम बोसी के लिए नहायत अदब और एहतराम के साथ ज़रूर आते थे। वालिद साहब की आमद की इत्तला पोस्ट कार्ड से चंद रोज़ बेशतर हो जाती है। बताता चलूँ कि इस ज़माने में पोस्ट कार्ड की कीमत सिर्फ 2 पैसे थी, जबकि 1 रुपये में 100 पैसे होते थे। 1 तोला चांदी का रुपया होता था। एक रोज़ दादा जान मुलाजमों में से किसी को कहते, जाओ छटन तांगे वाले को कहो स्टेशन जाए और छोटे मियाँ को ले आए। छटन यूँ तो रोज़ाना स्टेशन जाता था, मगर हर मर्तबा सवारी तो नहीं मिलती। बेचारा कभी कभी खाली तांगा लिया वापस आता। छटन खुशी खुशी जाता और छोटे मियाँ वालिद साहब को ले आता। रेलवे स्टेशन हमारे घर से तकरीबन 3 मील दूर था और किराया तांगा सिर्फ 4 आने यानी चौथाई रुपया में जंग अजीम दोम के बाद यह किराया 8 आने हुआ और उसके बाद 1 रुपया, जो कई साल चलता रहा। छटन को चांदी का 1 रुपया मिलता था, इसलिए सामान उतारने के फ़ौरन बाद वो मालूम कर लेता कि छोटे मियाँ कब वापस जाएंगे। फिर वापसी के दिन जाने के वक्त से घंटा पहले वो तांगा ले आता और अपने घोड़े की खिदमत करता रहता। तब तक वालिद साहब तैयार होते और तांगे पर वापस चले जाते। वालिद साहब की अदम मौजूदगी और वालिदा साहिबा के ना होने के बायस दादा दादी हमसे बेइंतहा प्यार करते और हमारे पल पल की खबर रखते हैं। हम लोग सुबह जब मदरसे जाते हैं तो दादी सर पर दुपट्टा लेकर कई कई बार अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान कहती और जन्नाने के दरवाजे तक छोड़ने आती। जब हम मकान के मर्दाने हिस्से से गुजरते हैं तो दादा जान बहुत सी दुआएं पढ़कर फूंकते और हमारे बाहर जाने तक वहीं खड़े हमें दुआएं देते रहते। एक दिन मैं मदरसे से साइकिल पर वापस आ रहा था, घर से तकरीबन आध मील दूर। मैंने देखा कि आगे बैलगाड़ी जा रही है। मैं उसके पीछे लग गया, क्योंकि सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि उसे आराम से पार करता। अचानक पीछे से आने वाला नौजवान बड़ी सफाई से अपनी साइकिल बैलगाड़ी के करीब से निकाल कर ले गया। चंद मिनट बाद एक दूसरे साहब ने भी ऐसा ही किया। उनकी देखा देखी मेरी भी हिम्मत बंधी, मगर जब गाड़ी पार करने लगा तो ना मालूम क्यों बैल मुझसे नाराज़ हो गए और एक ऐसी दौलती दी कि आन के आन में हम कहीं, हमारी साइकिल कहीं और किताबें सड़क पर बिखर गईं। मुझे लगा जैसे कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूँ, मगर होशो हवास कायम थे और नज़र आ रहा था कि बदन 8 पैरों के रहम मुकरम पर है। बैलों के पैर मेरे सर, सीने और टांगों के करीब पड़ रहे थे। मेरी सिट्टी गुम हो गई। अगर करवट लेता तो बैलों के मजबूत पैर मेरे पेट या पीठ पर पड़ते, यूँ मेरी आते बाहर निकल आती या कोई हड्डी टूट जाती। बैल काफ़ी गुस्से में थे, लिहाजा ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मार रहे थे और सितम ये कि इधर उधर होने की जगह भी नहीं थी। जाएं तो जाए कहाँ। इस दौरान पैरों के कुछ धमोके भी लगे, मगर एक नई आफत मेरी मुंतज़िर थी। देखा कि बैलगाड़ी का पहिया मेरे सर के करीब आ गया। यूँ न जाने रफ्तन ना पाए मानधन वाला हिसाब हो गया। अब देखिए अल्लाह ताला की रहमत का करिश्मा कि जब पहिया सर से चंद इंच दूर रह गया तो अचानक हवा में उठा और हमारे सर के ऊपर से होकर गुजर गया। ये सब कुछ चंद लम्हों में हुआ, मगर अल्लाह की रहमत के सदके मेरे बदन पर खराश तक नहीं आई और मैं यूँ खड़ा हुआ जैसे ख्वाब देखकर बेदार हुआ हूँ। मैंने अपनी शेरवानी, झाड़ी, टोपी उठा कर सर पर रखी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये तमाशा देखने के लिए लोग जमा हो गए और मोहल्ले के चंद बुज़ुर्गों ने मुझे गले लगा लिया। साइकिल का कचूमर बन गया था। किसी ने किताबें इकट्ठी की और मुझे घर पहुंचाया। यूँ मुझे बनफ्स नफीस दादी और दादा की पुरखलूस दुआओं ने मुझे बचा लिया, वरना ज़िंदा रहने का कोई इम्कान नहीं था। ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 14-15 साल थी। स्कूल में पढ़ता था। छुट्टियों में अपने चचाओं की खेती बाड़ी में मदद करता था। वालिद साहब एक मुस्तनद हकीम थे और हिकमत करते थे। रमज़ान मुबारक के दिन थे। शदीद गर्मी का मौसम था। खजूरों की फसल खूब पकी हुई थी और खेती बाड़ी में
چچاؤں کی مدد کے علاوہ میں ان کی کھجوروں کی چنائی بھی بیٹا آپ کی ایک درخت کی کھجور چن دے، آج شام کی افطاری میں کام آئیں گی، میں نے ان سے کہا دیا کرتا تھا۔ ایک دن خوب بارش ہوئی، میں نے صبح سویرے اٹھ کر بیلوں کو ہل میں جوتا اور کھیت میں ہل چلاتا رہا۔ اس وقت میں روزے سے تھا۔ دوپہر کے بعد میں نے بیل کھول دیے اور خود نہانے کے بعد لیٹ گیا۔ ابھی نیند آنے لگی ہی تھی کہ چچا جان آ گئے۔ بولے چچا جان صبح سے اب تک ہل چلایا ہے، ہوں بھی روزے سے شدید گرمی ہے، پیاس نے نڈھال کر رکھا ہے، لہٰذا مجھے کچھ دیر آرام کرنے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی کھجوریں چن دو، مرتا کیا نہ کرتا۔ اٹھا، متعلقہ سامان اٹھایا اور کھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔ رات کی بارش کی وجہ سے درخت پر پھسلن تھی اور اس وقت یہ کام انتہائی مشکل تھا، لیکن چاچا کا حکم تھا، کیا کرتا، کھجوریں چن رہا تھا۔ ادھر مجھے اپنا توازن برقرار رکھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں نے احتیاط سے گردن کو موڑا تاکہ دیکھوں تو صحیح یہ کیا ہے، اور پھر میرے حواس گم ہو گئے۔ تقریباً 1.5-2 فٹ لمبا سانپ میرے سر پر رینگ کر سینے پر آ چکا تھا۔ اس وقت میری ٹانگ پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور ادھر سانپ سینے تک آ کر رک گیا۔ اس نے اپنا رخ اوپر کی طرف کر لیا، پھن اٹھا لیا، اس طرح اس کا سر میرے منہ کے سامنے آ گیا۔ میں شدید خوفزدہ ہو چکا تھا، اس کے باوجود میں نے اپنے حواس کو بحال کیا اور سانپ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ سانپ بھی مجھے دیکھ کر چوکنا ہو چکا تھا۔ وہ پہلے بغیر بار بار اپنی زبان نکال رہا تھا، جیسا کہ اس کی عادت ہے۔ میں نے اس مشکل ترین وقت میں اللہ تعالیٰ سے انتہائی خلوص اور دل کی گہرائیوں سے دعا کی، اے اللہ میری مدد کر۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ کو بہت معمولی سی حرکت دی، سانپ بھی ہوشیار ہو گیا، وہ مجھے ڈسنے کے لیے تیار تھا اور میں اسے مارنے کے لیے۔ ایسے میں مجھے حدیث یاد آ گئی۔ حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ 2 سیاہ چیزوں کو مار ڈالو، یعنی سانپ اور بچھو کو۔ اس وقت میرے پاس کوئی لکڑی نہیں تھی۔ میں نے پھر اللہ تعالیٰ کو پکارا اور یہ الفاظ زبان پر آ گئے، ترجمہ، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں نے بلا کی تیزی سے اپنا ہاتھ گھما ڈالا اور ادھر سانپ نے مجھے ڈسنے کے لیے اپنا سر بلند کیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھے ڈس لیتا میرا ہاتھ اس کو جا لگا۔ اس نے بھی ڈسنے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن مجھ منتظر مجبور کی پکار اللہ کی بارگاہ میں سنی جا چکی تھی، اس لیے اس کا وار خالی گیا اور وہ چکراتا ہوا دور نیچے جا گرا۔ نیچے لوگ موجود تھے، میں چلا اٹھا، سانپ اوپر سے نیچے گرا ہے۔ لوگوں نے سانپ کو دیکھ لیا اور فوراً ہی اسے مار ڈالا۔ سانپ کے نیچے گرنے کے باوجود میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آج بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے اس مشکل ترین گھڑی میں میری مدد فرمائی۔ یہ بات غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے اصلی کام پر آ جائے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن منکر، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ یہ پچھلی صدی عیسوی میں دوسرے جنگ عظیم کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ یہ جنگ 1935 سے 1939 تک لڑی گئی۔ اس زمانے میں پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا اور ہندوستانی فوجی یونٹوں میں مسلمان، ہندو، سکھ سب اکٹھے رہتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ ان کے اپنے مذہبی رہنما ہوتے تھے اور عبادت گاہیں علیحدہ ہوتی تھی۔ ہندوستان کی فوج کی ایک یونٹ سنگاپور کے علاقے میں مقیم تھی اور ایک گورا فوجی آفیسر اس کا انچارج تھا۔ جہاں یہ فوجی یونٹ ٹھہری ہوئی تھی وہاں کئی سالوں سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت گرمی اور خشک سالی تھی۔ لوگ بہت پریشان تھے، چنانچہ گورے آفیسر نے مسلمانوں کے مولوی صاحب کو بلایا اور حکم دیا کہ تم سب کو لے جاؤ اور بارش کے لیے دعا مانگو، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ چنانچہ مولوی صاحب حسب حکم تمام یونٹ کو لے گئے، جس میں مسلمان، ہندو اور سکھ سب شامل تھے، اور باہر میدان میں بارش کے لیے دعا مانگی۔ واپس آ گئے۔ شام تک جب بارش نہیں ہوئی تو گورے آفیسر نے مولوی صاحب کو دوسرے دن کو دعا کے لیے بلایا اور کہا کہ بارش نہیں ہوئی، تم کس کو دعا کے لیے لے گئے تھے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا کہ آپ نے حکم دیا کہ سب کو لے جاؤں، چنانچہ میں سب کو لے گیا۔ گورا حیران ہوا کہ تم ہندو کو بھی ساتھ لے گئے، جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتا ہے، اس کو نہ لے آؤ۔ گورے آفیسر نے مولوی صاحب کو دوسرے دن یونٹ کے امام صاحب صرف مسلمانوں کو لے گئے اور سب کو کہا کہ خوب گریہ زاری سے بارش کی دعا مانگو۔ چنانچہ صرف مسلمان اس دفعہ گئے اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگی۔ جب دعا مانگ کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں اتنی زبردست بارش ہوئی کہ تمام مسلمان فوج بھیگ گئے اور بڑی دقت سے واپس آئے۔ شام کو گورا آفیسر مسلمان فوجیوں کی یونٹ میں آیا اور بتایا کہ میرا یقین ہے کہ صرف اسلام میں بارش مانگنے کا طریقہ ہے، باقیوں میں نہیں، اس لیے صرف مسلمانوں کو لے جاؤ۔ اس لیے کہا واقعی اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے اللہ کی ذات سے یقین کے ساتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مانگا جائے تو دعا رد نہیں ہوتی۔
ایک عورت آئی لاہور میں، بڑے مالدار آدمی کی بیٹی تھی اور ابھی بھی زندہ ہے، اس کے جگر میں کینسر ہو گیا۔ وہاں ایک بزرگ کے پاس گئی کہ میں امریکہ علاج کے لیے جا رہی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ انہوں نے اس کو ایک چھوٹی سی دعا دی، یہ پڑھ کر 1 مہینے تک اس عورت نے یہ وظیفہ پڑھا۔ 1 مہینے کے بعد واپس اسپتال میں چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ وہ مریض نہیں ہے جو پہلے ہمارے پاس لایا گیا تھا۔ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ناممکن بیماروں کو صحت بھی دے سکتا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک نرس قرآن پاک پڑھنے آتی تھی، اس کے ہاتھوں کی پشت پر ایک بہت بڑی گٹھلی تھی۔ ایک دن وہ مجھے آ کر کہنے لگی مجھے کل اسپتال جانا ہے، یہ گٹھلی مجھے تنگ کر رہی ہے۔ اس وقت بچے قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہو کر درود شریف پڑھ رہے تھے۔ وہ نرس لڑکی بھی ان چھوٹے بچوں میں بیٹھ کر درود شریف پڑھنے لگی۔ اس کے بعد بچوں نے دعا کی، لڑکی نے بچوں سے کہا میرے لیے بھی دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں، پھر وہ چلی گئی۔ اگلے دن وہ مٹھائی کا ڈبہ لے آئی، کہنے لگی آج بھی ہم لوگ درود شریف دعا کریں گے۔ صبح جب میں اسپتال جانے لگی میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ کی گٹھلی غائب تھی۔ میں نے ہاتھ دے کر دیکھا مگر اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ پھر بھی ہم سب نے بیٹھ کر درود شریف پڑھا۔ ایک 4 سالہ بچہ کہنے لگا آنٹی میں نے دعا کی تھی، یہ اسپتال نہ جائیں، مجھے اسپتال سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے چارڈ ورد کیجیے کیونکہ میں نے ہی ان کے لیے دعا کی۔ اس بچے کو میں نے بہت پیار کیا اور مٹھائی دی۔ اب تک وہ نرس لڑکی کئی برس گزر جانے کے بعد بھی ٹھیک ہے اور پھر اس کے ہاتھ پر گٹھلی نہیں ہوئی۔ ہمارے ایک دوست چیف انجینئر تھے، اللہ کی شان کہ وہ ایک دفعہ پاگل ہو گئے، حتیٰ کہ ڈاکٹر نے لاعلاج قرار دے دیا۔ ہمیں کئی مہینوں کے بعد پتہ چلا۔ ہم ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کو ان کے گھر والوں نے رسی سے باندھا ہوا تھا کیونکہ ان کی عقل کام نہیں کرتی تھی اور ان کو اپنے نفع و نقصان کا نہیں پتہ تھا۔ ان کی بیوی بچوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ ذکر و فکر کرنے والے چند نیک لوگ وہاں تشریف لے گئے، ہم بھی ان کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ اللہ کے نیک بندوں نے وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور پھر ان کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور بغیر علاج کے ان کو دوبارہ عقل کی نعمت عطا فرما دی۔ اس وقت وہ سعودیہ عرب میں دوبارہ چیف انجینئر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی جس کی عمر تقریباً 12 سال ہے، یرکان کا شکار ہو گیا۔ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے مختلف قسم کے ٹیسٹ تجویز کیے، پھر ٹیسٹ کی رپورٹ سے مرض کی نشاندہی کے بعد ڈاکٹر نے مختلف قسم کی ادویات لکھ کر دی مگر مرض بڑھتا گیا۔ دوا کی تنگ آ کر ہم نے دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ میرے ایک عزیز اس کو ایک ایسے صاحب کے پاس لے گئے جو دم کے ذریعے یرکان کو بھگانے کا دعویٰ رکھتے تھے۔ میں اس قسم کی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن جب میرے بھائی کو 1 ہفتہ مسلسل دم کرنے کے بعد انہوں نے وہی ٹیسٹ جو ڈاکٹر نے پہلے کروائے تھے دوبارہ کروانے کو کہا تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ ٹیسٹ رپورٹ بالکل کلیئر آئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق مرض بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس بات نے مجھے تلاش پر مجبور کر دیا کہ آخر اس معالج کی پھونکوں نے ایسا کون سا اثر کر دیا کہ وہ مرض جس کا علاج ایک ماہر ڈاکٹر نہ کر سکا، ایک عام آدمی نے کیسے ختم کر دیا۔ ہمارے ایک دوست ڈاکٹر تھے، ایک دن وہ اپنے کلینک میں آئے، گاڑی سے اترے تو اترتے ہی ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی۔ جب وہ کسی آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر پہنچے تو گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ انہوں نے ملک کے صدر کے آئی اسپیشلسٹ کو بلا کر بھی چیک کروایا مگر اس نے جواب دے دیا کہ وہ یہ بینائی واپس نہیں آ سکتی۔ چنانچہ وہ ناامید ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان کی وہ تبلیغی سلسلے کے دوست تھے۔ دوستوں کو پتہ چلا تو ذکر و فکر کرنے والے دوست وہاں پہنچ گئے۔ ہم بھی ان دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، سب نے مل کر وہاں اللہ سے توبہ کی اور ان کے لیے دعائیں کی۔ الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں اس ڈاکٹر کی بینائی کو لوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے بغیر دوائی کے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دی۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنے والدین اور بڑی بہنوں کو فرائض و واجبات پورے کرتے دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 بدعتیں بھی میں نے اپنے گھر میں ہوتی ہوئی دیکھی۔ محفل میلاد النبی، اس کے علاوہ کسی قسم کا شرک اور فضول قسم کی بدعت، شب برات کا حلوہ مثلاً 11ویں مزاروں پر جانا، نذر و نیاز، فاتحہ درود 40واں اور دوسری قسم کی خرافات ہمارے گھر میں موجود نہیں تھی۔ ایک سب سے بڑی خرابی ٹیلی ویژن کی ہمارے گھر میں موجود کی تھی۔ اس کے علاوہ شادیوں میں ہندوانہ رسم، مائیوں، مہندی، مووی تصویروں وغیرہ کی بھی ممنوعات تھی۔ تمام رشتہ داروں کی محروموں کو آنا جانا منع نہیں تھا۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ ہم لوگ بے تکلف نہیں ملا کرتے تھے۔ میری شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو کہ حسب و نسب اور دینی اعتبار سے ہمارا ہم پلہ تھا۔ میرے سر صاحب پروفیسر تھے اور دنیاوی طور پر بہت قابل شخصیت تھے۔ کاش کہ وہ عالم دین ہوتے اور یہی قابلیت ان کے دین کے فہم میں صرف ہوتی۔ وہ مجھ سے شفقت کرتے تھے اور میں بھی ان کی بہت عزت کرتی تھی۔ میرے سسر اور شوہر ہم لوگ پہلی دفعہ عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے۔ وہاں میں نے دعا دنیا کے اعتبار سے مانگی، لیکن عمرے سے واپس آنے
ہونے کے بعد میں نے ایک کیسٹ سنی جس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے گھر آ کر بھی مجھ سے دنیا ہی مانگ کر چلے جاتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں بڑی شرمندہ ہوئی، اور جب دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا تو میں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو دیکھ کر یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بندی بنا لے اور میرے گناہ معاف فرما دے۔ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر میری پڑی اور دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں اور ان کے سینے دہک رہے ہیں۔ اس وقت مجھ کو اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہوا اور دنیاوی بھاری ڈگریاں بہت حقیر نظر آئیں، اور بہت افسوس ہوا کہ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی جاہل کا جاہل اپنی کوتاہی اور کم مائگی کا دل سے اعتراف کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر میں نے دعا مانگی کہ یا رب مجھے قرآن بالکل اس طرح سمجھا دے کہ مجھے ترجمہ وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے اور بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ اس دعا کو شرف قبولیت نصیب ہوا، اور آج میں ایک دینی مدرسے کی طالبہ ہوں اور اپنی اصل اور حقیقی ابدی منزل کی طرف گامزن ہوں۔ اللہ حافظ۔